बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, भारी भरकम बिजली बिलों, टैक्सों की भरमार और ताजिर दोस्त स्कीम के ख़िलाफ़ आज मुल्क के तूलो अर्ज़ में शटर डाउन रहा, हड़ताल देखी और कारोबारी मराकज़ तकरीबन पूरे मुल्क में ही बंद रहे और इसकी सियासी जमातों की जानिब से भी हिमायत की गई। जमात इस्लामी ने कॉल दी थी और उसका साथ दिया JUIFA ने, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसकी हिमायत की और मुबारकबाद भी दी। हुकूमत और ताजिरों का मौक़िफ़ क्या है, ये भी आज प्रोग्राम में हम सामने रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश का ऐलान हुआ था, उसके ख़िलाफ़ जो है मुलाजमीन वो भी सरापा एहतजाज हैं और आज तीसरा दिन उनको हो गया है एहतजाज करते हुए। आज उन्होंने डी चौक जाने की कोशिश भी की है। इसके अलावा IPP से मुतालिक कुछ इंकशाफात हुए जो उनसे मुआहदे हुए हैं, वो तफसीलात भी आज हम सामने रखेंगे। लेकिन शामी साहब सर, सबसे पहले यौम हड़ताल ही कह सकते हैं हम आज, क्योंकि मुल्क भर में आज जो ताजिर बरादरी थी उसने मुकम्मल तौर पर आज शटर डाउन रखा। हाफिज नईमुर रहमान साहब जो है अमीर जमात इस्लामी, जी हाँ, उन्होंने कॉल दी थी और हमारे लियाकत मौलवी साहब भी बड़े मुतहर्रक रहे, जगह जगह जाते रहे, मार्केट के लोगों से मिलते रहे। लेकिन फिर ताजरों ने बड़े भरपूर तरीक़े से इसमें हिस्सा लिया और गोया वो हड़ताल को उन्होंने ओन कर लिया। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की दुआएं भी शामिल हो गई इसमें, तहरीक इंसाफ की भी। लेकिन मेरा ख्याल है कोई दूसरी सियासी जमातें जो हैं उन्होंने इसकी मुखालफत नहीं की, यानी खामोशी इख्तियार कर। तो हड़ताल तो कामयाब हो गई और जाहिर है कि जब बिजली के बिल जो हैं उन्होंने तो हर शख्स जो है उसकी नींद उड़ा रखी है और जब बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ एहतजाज होगा उसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। और फिर टैक्स जो है जो उनका नफाज हो रहा है और जिस तरह FBR चाहता है कि हर शख्स जो है वो टैक्स नेट में आए, जिसकी आमदन जो है काबिल टैक्स है, तो अब उस पर भी एक जो स्कीम उन्होंने बनाई है या उस पर भी एहतजाज हो रहा है। असल में तो बात यह है कि अब फिक्स टैक्स ले रहे हैं, उसकी कोई दुकानों की मालियत क्या है, उस पर टैक्स कैसे लेना है, इस पे झगड़ा है। बात यह है कि असूलन तो जहाँ से भी इनकम हो वहाँ टैक्स होना चाहिए। ठीक है। जिस शख्स की, खा वो ताजिर हो, खा वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, खा वो मुलाजम पेशा हो, खा वो ज़िम्मेदार हो, जिसकी आमदन जो है वो एक मुकर्रर हद से ऊपर हो, उससे टैक्स वसूल करना चाहिए। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ अब जो हमारे ज़िम्मेदार हैं बड़े और जागीरदार, उनसे तो टैक्स वसूल होता नहीं। 1973 का दस्तूर बनाने वालों ने उनको तो एक छूट दे दी कि ज़राई इनकम टैक्स जो है वो सूबों के हवाले कर दिया और सूबों ने अब जो कहता है गुज़श्ता 50 साल में, 51 साल में ऐसा एक बस ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है, बहुत थोड़ा टैक्स वसूल किया। सही। ना उनकी नीयत है, ना उनके पास मशीनरी है और ना उन्होंने उसे नाफिज किया है सख्ती से। ठीक है सर। तो वो एक तो बड़ा हिस्सा आपका कौमी आमदन का निकल गया। अब ताजिर हैं, अब वो बिल फेल टैक्स नहीं देते, अपना हिसाब नहीं रखते, आम शिकायत ये पाई जाती है। और फिर वो शोर भी बताते हैं कि FBR जो है वो जनाब करप्शन के खिलाफ लगे हैं, हमारे से फिक्स टैक्स लिया जाए। मगर सवाल ये है कि जब हम सब लोग FBR को भुगतते हैं तो वो क्यों ना भुगतें? जिम्मेदार हों, सनतकार हों, अफसर हों, सबको FBR के सामने सरनुगो होना चाहिए। बिल्कुल। दोबारा रब उन्होंने हड़ताल की है, उसमें बिजली के बिल भी शामिल कर लिए हैं और कि उनका तो समझ नहीं आ रही, न सर न पैर है। बिजली की कीमत में कितना इजाफा हो चुका है। ठीक है सर, हमारे साथ इस वक्त ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर साहब भी मौजूद हैं और कोऑर्डिनेटर मीडिया सेल साहब जो है ताजिर दोस्त स्कीम नईम मीर साहब भी मौजूद हैं। अतीक मीर साहब तो इस हड़ताल में पेश थे। बिल्कुल। तो पहले उनसे पूछते हैं। जी हाँ, अस्सलाम जी। अतीक मीर साहब आवाज आ रही है? जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको मुबारक हो, माशाल्लाह। हड़ताल तो बड़ी कामयाब रही।
اب آپ بتائیں, آپ تو ایف بی آر والے کہتے ہیں آپ کو بلایا تھا, آپ گئے نہیں, آپ روٹ کے بیٹھ گئے, تو اب آپ چاہتے کیا ہیں؟ فوری طور پر آپ کو کیا دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت 3 بڑے مسئلے ہیں. ٹھیک, صرف ایک ٹیکسیشن کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ بجلی کی قیمتیں جس حد تک بڑھ رہی ہیں یہ آگے چل کے ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گی, اور شاید حکومت کے لیے بھی وصولی مشکل ہو جائے. ٹھیک, اس لیے کہ جب لوگ دے نہیں پائیں گے تو پھر ایک بحران پیدا ہوگا. اسی طرح ایک حالیہ ٹیکس میں جو ایک مہنگائی کا بم گرایا گیا, کھانے پینے کی تمام اشیاء کو سیلز ٹیکس میں ان پہ سیلز ٹیکس لگا دیا گیا, 10% لگا دیا گیا. پہلے لوگ دیکھیں 2 وقت کی روٹی سے محروم ہو رہے تھے, خط غربت کی لکیر سے نیچے کتنے لوگ بڑھ گئے. لیکن بجائے اس کے کہ لوگوں کو کی روٹی آسان کی جاتی, دالوں پہ ٹیکس لگا دیا گیا, چاول پہ ٹیکس لگا دیا, کتابوں پہ ٹیکس لگا دیا. آپ نے لوگوں سے ٹیکس لے کے قومی خزانے میں دے دینا ہے. کنزیومر ٹیکس آپ پر تو نہیں ہے نا, وہ تو خریدار پر ہے. ہم نظام صاحب, ہم خود بھی تو لوگ ہیں, ہم بھی تو عوام ہیں, ہمارے گھر بھی تو کھانا پکتا ہے, ہم بھی تو خریدار ہیں. اگر عتیق میر کسی ایک چیز کا تاجر ہے تو وہ 100 چیزیں خریدتا بھی تو ہے. نہیں, آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ صرف کلیکٹر ہے. یہ سیلز ٹیکس ختم کر دیا جائے. ہمارا مطالبہ یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ان اشیاء سے ٹیکس ختم کریں جو اشیاء خورد و نوش یا بیسک نیڈز میں آتی ہیں. ٹھیک. دوسری چیز, بجلی کے بلوں پہ جو آپ نے ان گنت ٹیکسز لگا دیے ہیں وہ ختم کریں. بجلی کے بلوں کو یہ قابل ادائیگی اب نہیں, اس پہ ٹیکسز کو ختم کیا جائے. دیکھیں رواں ماہ کے جو بجلی کے بل آئے ہیں اس پہ دیکھیے کہ پچھلے تمام مہینوں کا ریکارڈ توڑ دیا. آپ 0 یونٹ آپ کے میٹر بل کے اوپر ہے اور 3 سے 4 ہزار روپے اس پہ ٹیکسز ہیں. تو یہ چیز ختم کی اور جائے. تیسرا نقطہ کیا ہے؟ یہ ایک ظلم کی حد ہے. باقی 2 نقطے ہیں آپ کے. اسکیم سے کیا مسئلہ ہے؟ جو 2 مطالبات ہیں. تاجر دوست اسکیم, ہاں جی, تاجر دوست اسکیم پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, اس میں کہا گیا کہ جو فائلر ہیں وہ بھی یہ ٹیکس ایڈوانس ٹیکس دیں, نان فائلر بھی اس میں آئیں اور ٹیکس دیں. دوسری بات, اس میں ایک علاقہ منتخب کیا گیا, اس کو کیٹیگرائز کیا گیا, اس کی سلیب ٹیبل بنائے گئے کہ یہ لیاقت آباد ہے, یہ صدر ہے, میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, یہ ایم اے جناح روڈ ہے, یعنی کیٹیگریز بنائی گئی مانا کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ یہاں سے اتنی بکری ہوتی ہے, یہاں سے اتنی بکری ہوتی ہے. اچھا سر, اب نعیم میر صاحب سے جواب لے لیتے ہیں, وہ بھی ساتھ ہی ہیں. ہاں جی میر صاحب, ختم کر لیں آپ بات. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی علاقے میں مختلف سطح پہ کاروبار ہے, الگ الگ شرح سے یا والیوم سے بزنس ہوتا ہے, تو سب کو جو تاجر 5,000 کما رہا ہے آپ اس سے بھی 60,000 لے رہے ہیں, جو 1 لاکھ کما رہا ہے اس سے بھی 60,000 لے رہے ہیں. یہ ایک تفریق چاہیے لوگوں کے. اس کا تو حل یہ ہے نا, پورے نہیں ہوتے. حل یہ ہے کہ ہر آدمی ریٹرن فائل کرے, جس کی آمدن کم ہے وہ کم ٹیکس دے, جس کی زیادہ ہے وہ زیادہ دے دے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. دیکھیں یہ فکس ٹیکس ہے, اور اس میں درست ہے. ایک پیچیدگی سب سے بڑی یہ ہے کہ ایڈوانس ٹیکس آپ ہم سے لے رہے ہیں, اور وہ بھی 3 ماہ کا, 7,20,000 سالانہ, جب نہیں 1 سال کا, ہر مہینے جب آپ 60,000 جمع کروائیں گے تو 7,20,000 روپے وہ اس کی ٹوٹل بنتا ہے. ہر دکاندار کو دینا ہوگا. ریٹرن جمع کروائیں گے. ٹھیک. جی ہاں, ہر دکان کو دینا ہے, ہر دکان کو. مگر اس میں کہا گیا کہ اس میں ریویو میں بھی آپ جا سکتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ جمع کیا ہوا پیسہ ریویو میں جانے کے بعد بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ شاید وہ انصاف نہ کر سکے, یا وہ ان کا پیسہ جو چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا, یا ایڈجسٹ نہیں ہوگا. اس طرح اسی اسکیم کو اگلے مرحلے میں یہ لوگ سیلز ٹیکس میں بھی رجسٹر کرنا چاہتے ہیں. تو بہت سارے اندیشے اس پر غالب ہیں, جس کی وجہ سے یہ اسکیم متنازع ہو گئی. اس پر ٹھیک ہے بیٹھ کے بات کرنے. نہیں, آپ بات کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ مل کیوں نہیں رہ جا کے مل کیوں نہیں رہے ایف بی آر سے؟ دیکھیں ایف بی آر سے پچھلے 3 مہینے سے میٹنگ چل رہی ہے, بات ہو رہی ہے,
لیکن کسی نقطے پر اتفاق ہو نہیں پا رہا ہے۔ ایف بی آر بہت ساری چیزوں میں بازد ہے کہ اسے منون تسلیم کیا جائے، جبکہ ملک کے دیگر جو تاجر ہیں، اکثریتی تاجروں کا کہنا یہ ہے کہ آپ اس کو ایک آسان اسکیم کے طور پہ پیش کریں جس میں فکس ٹیکس کا نظام ہو، جس میں حصہ بقدر جثہ ہو، جس میں دکاندار اپنی آمدنی کے حساب سے آپ کو ٹیکس دے، کیونکہ انکم ٹیکس تو بالحاظ سے انکم دیا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہو اس علاقے کی جو پراپرٹی ہے اس کی کیٹیگری یہ ہے، لہٰذا اس کو ہم نے اس سلیب ریٹ پہ رکھ دیا۔ فلاں علاقے کی جو پراپرٹی کا، آپ پراپرٹی کو ویلیو کر کے انکم ٹیکس کیسے لے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا آپ ساتھ ہی رہیے گا، نعیم میر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی سر بالکل سن رہے ہیں وہ، السلام علیکم۔ بالکل پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے ہیں میر صاحب، آپ تو تاجروں کے مذاکراتی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کے بھائی بند کہہ رہے ہیں مذاکرات کا فائدہ کوئی نہیں ہے، آپ مذاکرات کر رہے ہیں، تو مطالبوں میں آپ شریک ہیں لیکن ہڑتال میں بھی شریک تھے کیا؟ نہیں جی نہیں، میری تو ذمہ داری جی چیف کوآرڈینیٹر تاجر دوست اسکیم کی پرائم منسٹر صاحب نے لگائی تھی، اس حوالے سے میں نے کام کیا، کیونکہ میں تاجروں ہی کا نمائندہ تھا، تو پرائم منسٹر صاحب کا یہ خیال تھا کہ میں تاجروں تک اچھے انداز میں بات پہنچا سکتا ہوں، بجائے اس کے کہ کسی سیاسی رہنما کو یہ ذمہ داری دی جائے یا ایم این اے ایم پی کو دی جائے، تو تاجروں میں سے ہی ایک نمائندہ چنا جائے اور اس کو ہی یہ ذمہ داری دی جائے تاکہ وہ اپنے دوستوں کو سمجھا سکے اچھے انداز میں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارے دوست جو ہے نا وہ بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کسی صورت۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عتیق میر صاحب نے جتنی بھی گفتگو کی ہے اس کا جو لب لباب یہ ہے کہ ریاست کو سیلز ٹیکس بھی نہیں لینا چاہیے، ریاست کو بجلی کے بلوں پر بھی ٹیکس نہیں لینا چاہیے، اور ریاست کو تاجر دوست اسکیم کے تحت بھی ٹیکس نہیں لینا چاہیے۔ تو ریاست کو پھر چلانا کیسے چاہیے؟ یتیم خانہ بنا دیتے یہ عتیق میر صاحب، پھر اس کا مطلب ہے ریاست جو ہے وہ کشکول جو ہے ایک ہاتھ میں نہیں، ہر جگہ کشکول اٹھا کے ہی پھرتی ہے ساری عمر، اور یہ مانگے تانگے کا جو نظام ہے یہی چلتا ہے۔ مگر نعیم صاحب، آپ ہڑتال میں شریک تھے یا نہیں تھے؟ نہیں، میں شریک نہیں تھا، اور میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ مگر ہڑتال تو کامیاب ہوئی ہے نا؟ جی ہڑتال تو کامیاب اس لیے ہوئی ہے کہ لوگوں کے اندر ایک غم و غصہ موجود ہے، جو بجلی کے بلوں کے حوالے سے ہے، جو کساد بازاری کے حوالے سے ہے، جو معیشت کی ابتری کے حوالے سے ہے، اور تاجروں کے جو بزنسز جو ہیں افیکٹ ہوئے ہیں، اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملک اس وقت معاشی بحران کا جو شکار ہے، تو اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ تاجروں پہ بھی آیا ہے۔ آگے راستہ کیا نکالیں گے آپ؟ مطالبات جو ہیں وہ اب آپ کیسے آگے کیسے چلے گا معاملہ؟ وہ تو پھر ہڑتال کریں گے، نہیں شامی صاحب، میں بتاتا ہوں، اس میں صورتحال یہ ہے کہ یہ جو تاجر دوست اسکیم تھی نا، یہ ایک ایسا نظام ہم نے دیا تھا جس میں تاجروں کا برس کا مطالبہ تھا کہ ہم وکلاء سے نجات چاہتے ہیں، ہم کنسلٹنٹ سے نجات چاہتے ہیں، ہم بابو نہیں رکھ سکتے، ہم اکاؤنٹنٹ نہیں رکھ سکتے، تو ہم نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور موبائل فون ایپ کے ذریعے ہم نے ان کے پرٹیکولرز لیے اور اس کے بعد ٹیکس لگایا، اور اس کے بعد آج ہم نے سادہ آسان ٹیکس ریٹرن بھی اسی کے اندر شامل کر دی۔ اب یہ اپنا سارا کام خود کر سکتے ہیں اور بڑی آسانی اور سادگی سے ٹیکس ادا کر کے اپنی قومی ذمہ داری کو پورا کر سکتے ہیں۔ ابھی تک کتنی وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس آپ ایڈوانس لیں گے، ہر آدمی کو 7 لاکھ روپے دینے پڑیں گے، چھوٹے کو بھی بڑے کو بھی۔ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ان کا جو انہوں نے اعتراض اٹھایا ٹیکس ٹیبل پہ، ٹیکس ٹیبل 100 روپے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اس کی سلیبز ہیں، کچھ علاقوں میں 100 روپے ہے، کچھ علاقوں میں 1000، کہیں 5000، کہیں 10,000، کہیں 20,000، اور کہیں 30، 45 اور 60,000۔ 60,000 آخری سلیب ہے، جو بہت زیادہ پوش ایریاز ہیں، بڑے ایریاز ہیں جہاں بزنس ہب ہیں، جو شہر کے بہت بڑے بزنس ہب ہیں، وہاں پر یہ 60,000 ہے، یہ چھوٹے تاجروں پر نہیں۔ لیکن میں اس کی وضاحت کر دوں، یہ 60,000 ایڈجسٹیبل ہے، اور ہم نے جو بھی سادہ ریٹرن ابھی جاری کیا، ابھی کچھ منٹس پہلے ہم نے جاری کی ہے سادہ ریٹرن، اور ابھی میڈیا پہ فلیش ہو رہی ہے، اس سادہ ٹیکس ریٹرن میں ہم نے اس ٹیکس کو ایڈجسٹیبل بنایا ہے۔ یہ ایک دفعہ ٹیکس لے لیا گیا اور واپس نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، یہ ایڈجسٹیبل ہے، اور جب آپ اپنے ریٹرن کے اندر اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں گے، ہم نے اکاؤنٹ نمبر کی پروویژن رکھی ہے سادہ ٹیکس ریٹرن میں کہ آپ کو سال بعد یہ واپس پیسے ملیں گے۔ اگر آپ کی آمدن کم ہے
اب میر صاحب مطالبہ کیا کر رہے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے یہ انڈیکیٹو انکم میں نہ جائیں, آپ ہماری آمدن پہ ٹیکس لگائیں. اب آمدن پہ ٹیکس لگانے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری ہر دکان پر پی او ایس لگائیں. یعنی آمدن کا حساب تو تب ہوگا جب پوائنٹ آف سیل لگے گا. جب پوائنٹ آف سیل ایک طرف جب پوائنٹ آف سیل لگانے کے لیے ہم جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی ہم ہڑتال کریں گے, ہم حساب نہیں رکھ سکتے, ہم بندہ نہیں رکھ سکتے, ہم بابو نہیں رکھ سکتے. سر یہ بتائیں ٹارگٹ کتنا پورا ہوا؟ 31 لاکھ میں سے کتنے لوگ رجسٹر ہو گئے ابھی تک, کوئی فگر ہے؟ بات تو یہ جی 31 لاکھ لوگ نہیں ہیں, یہ سب پہ نہیں ہے. 31 لاکھ تو کمرشل میٹرز ہیں نا, ان میٹرز کے اندر جو ایریاز ہیں ان میں وکلاء بھی ہوں گے, سروس پرووائڈر, ڈاکٹر, ہسپتال, اسکول, یہ سب کے میٹرز آتے ہیں اس کے اندر. اس کے اندر جو ہے یہ مساجد بھی آ جاتی ہیں اور بھی ادارے آ جاتے ہیں. تو یہ 31 لاکھ لوگ نہیں ہیں. پہلے تو ہمیں اس کو درست کر لینا چاہیے. دوسرا, یہ ایڈوانس ٹیکس جو ہے یہ سروس پرووائڈرز پہ نہیں ہے. یعنی کوئی حجام ہے, کوئی درزی ہے, کوئی رینٹا کار کا بزنس کر رہا ہے, کوئی ٹریول ایجنٹ ہے, کوئی کنسلٹنٹ ہے, کسی ڈاکٹر, انجینئر, ہسپتال, یہ کسی جگہ پہ نہیں. یہ ایڈوانس ٹیکس صرف اور صرف ٹریڈر پر ہے جو سامان تجارت خریدتا ہے اور فروخت کرتا ہے. اور وہ ٹریڈر جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ہول سیلر ہے, وہ ریٹیلر ہے, وہ ڈسٹریبیوٹر ہے, وہ امپورٹر کم ریٹیلر ہے, وہ مینوفیکچرر کم ریٹیلر ہے. تو یہ وہ کیٹیگریز ہیں جن کو آج جو ہڑتال ہوئی نقصان کتنا ہوا اس سے؟ کوئی اندازہ ہے کہ اس سے کتنا نقصان ہوا ہڑتال سے؟ جی ہڑتال سے کیا نقصان ہونا ہے جی؟ ہڑتال تو ان کی آج بکری نہیں ہوئی تو ان کی بکری کل زیادہ ہو جائے گی. نہیں اب میر صاحب اس کا حل کیا ہے؟ آپس میں پہلے تو آپ کنسنسس پیدا نہیں کر سکتے, اس کے بعد حکومت سے مذاکرات. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جی ہم نے اس کا حل دے دیا. ہم نے ٹیبل کے ریویو کا میکانزم دے دیا ہے بہت زبردست. ہم نے کہا ہے کہ کہیں آپ کو ٹیکس زیادہ لگ رہا ہے تو بھائی ہم ایڈیشنل کمشنر لیول کی کمیٹی بنانے کو تیار ہیں, اور وہاں پر ہم بنا رہے ہیں, تیار نہیں ہے, قانون کا حصہ بنا رہے ہیں اس کا ایس آر او آ رہا ہے, اور ہم اس میں آپ کے تاجر نمائندوں کو شامل کریں گے اور آپ خود فیصلہ کریں گے کہ کون سا بزنس زیادہ پیسے کماتا ہے, اس پر ٹیکس زیادہ ہونا چاہیے. عتیق میر صاحب سے ہاں پوچھ لیتے ہیں. عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ ساتھ ہیں سر, ساتھ ہیں. عتیق میر صاحب السلام علیکم. عتیق میر صاحب جی بالکل, ہاں آپ تو ہمارے ساتھ ہیں. اچھا آپ بتائیے جناب, اب یہ آپ کے تو میر کے مقابلے میں میر کھڑا ہے, اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں اب بھی ایک بات کہتا ہوں کہ جب پورے ملک کے تاجر ایک پیش پر آ جائیں اور کسی چیز کو متنازع قرار دے دیں تو پھر کچھ تو ہے جسے تبدیل کرنا ہے. اس لیے اس کو بغور جائزہ لینا ہوگا, اس پہ کہاں کا کم ہے, کہاں کا قابل اصلاح ہے. یہ کہہ دینا کہ بس جو بن گیا یہ خدائی فرمان ہے, ایسا نہیں ہے. اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں. پھر نئی میر کوئی ایف بی آر کی ذمہ داری گارنٹی تو نہیں دے سکتا کہ یہ کل یہ پیسہ واپس بھی کرے گا. پھر دیکھیے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں ریویو میں جا سکتے ہیں, یہ پیسہ واپس ملے گا. کنویں میں پھینکا ہوا پیسہ تو مل جاتا ہے, اس سرکار کو دیا پیسہ کبھی واپس ملا ہے؟ یہ کیا یہ کس حیثیت سے ضمانت دے سکتے ہیں؟ کون ہے یہ سرکار کے آدمی تو نہیں ہے جو یہ ضمانت دے دیں گے کہ پیسہ واپس مل جائے گا. پھر میرا 7,20,000 سالانہ کاروباری حجم بنتا نہیں ہے, میری آمدنی میں اتنا ٹیکس بنتا نہیں ہے, میں پیشگی کیسے دے سکتا ہوں؟ میں مئی سے لے کر اگست تک میں بیٹھ کے کھا رہا ہوں. پورا ملک دیکھیں, یہ لوگ اپنی مڑی کھا رہے ہیں, اپنے جمع پونجی خرچ کر چکے ہیں. اس پر آپ 60,000 روپے یا 25,000 روپے یا 10,000 جو بھی جی نہیں صاحب سر کچھ کہہ رہے ہیں. صاحب آپ بتائیں کر رہے ہیں یار, نیشنل میڈیا پہ آ کے ہمیں تاجروں کو گمراہ کرنے کی ہم نے یہ نمائندگی لی ہوئی ہے, ہم گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. یار آپ تاجر ہیں کہاں؟ یعنی آپ تاجر کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ تو سرکار کی گود میں بیٹھ کے کہاں سے تاجر ہیں بھائی آپ؟ میں تاجروں کی بات کر رہا ہوں, آپ تاجر تو نہیں ہیں. نہیں میر صاحب سر ایک منٹ رک جائیں, آپ غلط بات کر رہے ہیں نیشنل میڈیا پہ آ کے. یعنی گمراہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ گمراہ ہو چکے ہیں. کوئی شخص جو ہے وہ گارنٹی کیسے دے سکتا ہے؟ ایس آر او گارنٹی دے گا, قانون دے گا, قانون کا صفحہ, قانون کا پیج گارنٹی ہے. جب چیز قانون میں لکھی ہوئی ہے, آپ کو قانون پڑھنا نہیں آتا, آپ کو ایس آر او پڑھنا نہیں آتا, تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ آئے, میں آپ کو اردو ترجمہ کر کے, فارسی ترجمہ کر کے, پشتو ترجمہ کر کے, سارے ترجمے کر کے میں آپ کو ایس آر او دے دیتا ہوں. اگر پھر بھی آپ پڑھنا ہی نہ چاہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بات کیا کر رہے ہیں آپ کہ میں گارنٹی دوں, وہ گارنٹی دے؟ جب قانون موجود ہے, قانون میں لکھا ہوا ہے, ایڈجسٹیبل ہے, قانون میں موجود ہے,
بھائی آپ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے اس تاجر دوست اسکیم کے وہ ایک طرف اپنے آپ کو تاجر نمائندہ کہتے ہیں، ایک طرف تاجر نمائندہ بنے ہوئے اور ایک طرف آپ سرکار کی کٹپٹی بنے ہوئے. آپس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کیا سوچ ہے. اب آپ ایسا کریں، بڑی واضح الفاظ میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے کہا کہ یہ 60,000 نہیں ہے، یہ کہی جا رہے ہیں 60,000 ہے، اور بھائی 60,000 کہیں کہیں ہے اور ہم تو پھر کیا ہے؟ اور بھائی آپ نے لسٹ جاری کی ہے، آپ کہیں نہ کہیں، ہمارے پاس جو آپ کا فارم پہنچے ہیں، آپ کی جو لسٹ پہنچی ہے 5,000 کا ٹیبل نہیں ہے، آپ کے کراچی کے اندر 10,000 کا ٹیبل نہیں ہے، آپ کے کراچی کے اندر 20,000 کا ٹیبل نہیں ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ یار؟ تو کیا جس علاقے میں 10,000 کا ٹیبل ہے، سنیں جس علاقے میں، اچھا بات سن لیں آپ، ارے فضول باتیں نہ کریں، میری بات سنیں آپ. جس علاقے میں 5,000 کا ٹیبل ہے وہاں کیا بڑے کاروبار نہیں ہیں؟ جس علاقے میں 60,000 کا ٹیبل ہے وہاں چھوٹے کاروبار نہیں ہیں؟ یار آپ اپنی بات کرتے ہیں، آپ کسی کی سن بھی لیا کریں. یہ کچھ نہیں ہے، آ جاتے ہیں. چلیے آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ سوائے سرکار سے فیض اٹھانے کے اور ہے کیا؟ تاجروں کے میر جعفر بن گئے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ جس قسم کا رول ادا کر رہے ہیں. چلیں آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. نعیم میر صاحب، عتیق میر صاحب، سر آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. لڑائی ہم نہیں سر، وہ کہا ہے نا جان ہی تو ہے جان کے در پہ ہے، میر کو میر ہی سے خطرہ ہے. بڑی بہت مہربانی، شکریہ. شکریہ جی، بہت بہت شکریہ. دیکھیے میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حقائق وہ نہیں ہیں. 60,000 روپے جہاں جس کا اطلاق ہوگا وہ بہت ایک بڑی کیٹیگری ہے، اوپر کی کیٹیگری ہے، ہر دکان پہ ایسا اطلاق نہیں ہوگا. تو یہ جو ہمارے تاجر ہیں ان کو چاہیے کہ سب آپس میں مل بیٹھیں اور ایک دوسرے کی بات سمجھیں اور ایک بات سمجھ لیں کہ ٹیکس تو دینا ہے، ٹیکس تو دینا ہے بالکل، اور ملک کو چلانا ہے. لیکن جو ظلم ہے اور زیادتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا راستہ روکنا چاہیے. ایف بی آر پر بھی لازم ہے اور تاجروں پر بھی لازم ہے اور ہماری سیاسی جماعتوں پر بھی لازم ہے کہ وہ یہ مفاہمت کی طرف آئیں، ایک دوسرے کو بات سمجھائیں اور ایک دوسرے کی بات سمجھیں، تبھی ہم آگے چل سکیں گے. مگر نہ تو پھر اپنا اپنا دنگا، اپنا اپنا فساد. ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں سر، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب، سر یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن پہلے دیکھیے آج کا جو دن ہے یہ جماعت اسلامی کے لیے بڑا مبارک ہے. وہ کیسے؟ ہڑتال؟ ایک تو بنگلہ دیش جو ہے، اچھا، اس میں حکومت نے جماعت اسلامی سے پابندی ختم کر دی، اسلامی جمعیت طلبہ سے پابندی ختم کر دی. صحیح. کہا ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے کسی دہشت گردی میں ملوث ہونے کا. جماعت اسلامی قانون کے دائرے میں رہ کر جد و جہد کی قائل ہے اور بڑی قربانیاں دی ہیں اس نے بنگلہ دیش میں، بہت صحبتیں اٹھائی ہیں. ان کے کتنے رہنما قربان ہوئے، پھانسیاں چڑھے، جیلوں میں رہے اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے کامیابی نصیب کی. تو ایک تو وہاں سے بہت اچھی خبر آئی اور پھر یہاں سے حافظ نعیم الرحمان صاحب خوش ہیں، ہڑتال بہت کامیاب ہوئی. انہوں نے بھی بڑا اظہار تشکر کیا ہے اور اسی طرح ہمارے اسد قیصر صاحب ہیں، انہوں نے بھی بہت ان کے تشکر میں اپنا تشکر ملایا ہے اور ہڑتال تو کامیاب رہی ہے. ہمارے بھائی مظہر عباس جو ہیں، قابل فخر بھائی ہیں، ہمارے پیشے کا حسن ہے، انہوں نے کہا کہ بڑی دیر کے بعد کسی سیاسی جماعت نے کسی عوامی مسئلے پر یعنی ہڑتال کی کال دی. اب ہم سیاسی مسائل پر شور مچاتے رہتے ہیں، مسئلے جو عوامی اہمیت کے مسائل ہیں ان پہ توجہ نہیں کرتے. میرا خیال ایک اردو جو ہے اس کے نفاذ کا مسئلہ ہے اور یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور آئین کا تقاضا ہے اس پر بھی ایک زوردار مہم چلنی چاہیے. بہرحال جماعت اسلامی کو مبارک، حافظ نعیم الرحمان صاحب کو مبارک. اب ایک طرف حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں، عتیق میر صاحب ہیں، وہ کاشف چودھری صاحب ہیں، وہ بڑے بڑے تاجر رہنما ہیں. ادھر ہمارے نعیم میر صاحب ہیں، نعیم بھی ہیں، میر بھی ہیں. تو بہرحال آپ کو اگر تاجر آپس میں بھی کچھ مفاہمت کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے.
سر 1971 سے ایک ادارہ جو ہے وہ چل رہا تھا اور پھر رائٹ سائزنگ کا اچانک خیال آیا حکومت. اب اصل میں بات یہ ہے کہ ہر جگہ خسارہ، اب یہ سبسڈی، اب یہ جو ادارے قائم کیے گئے تھے نا بھٹو صاحب کے دور میں قائم ہوئے، لوگوں کی اشکشوئی کے لیے آپ کو سستی چیزیں ملیں گی اور کچھ نہ کچھ کام کیا. کتنے فیصد لوگ یہاں جاتے ہیں؟ چند فیصد. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم مارکیٹ پہ دباؤ بڑھاتے ہیں اور قیمتوں میں توازن پیدا کرتے ہیں. تو بہرحال اب کچھ 11,500 ان کے امپلائیز ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم بے روزگار ہو جائیں گے. بات بھی درست ہے. تو حکومت کو آنکھیں بند کر کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. اور آج پیپلز پارٹی کے رہنما بھی پہنچے ہیں، انہوں نے کہا ہم پہرا دیں گے اور یہ بند نہیں ہونے دیں گے. بھائی بات یہ ہے ان کو پرائیویٹائز کر دیں. اچھا دیکھیے ابھی آپ دیکھیں تھوک کے حساب سے ایسے سٹور موجود ہیں جو تھوک کی قیمتوں پہ پرچون بیچتے ہیں اور تھوڑا منافع لے کے کیش اینڈ کیریز وغیرہ پرائیویٹائز کر دیں. لوگ این جی اوز آگے بڑھیں، ان کا نظم و نسق سنبھالیں تاکہ حکومت جو ہے وہ خسارے سے تو نکلے نا. لیکن بہرحال جو دفتروں میں بیٹھ کر یہ آنکھیں بند کر لینا، بے روزگاری مسئلہ نہیں ہے. کتنے گھرانے بے چراغ ہو جائیں گے. تو یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جن کی تائید نہ کی جا سکے اور جو لوگوں کو اکسائیں. اب ان کے لیڈر کہہ رہے تھے کہ ہم جناب جب باہر نکلیں گے اور ہم جو ہنگامہ کریں گے لوگ بھول جائیں گے سیاسی کارکنوں کو بھی. جب دل دکھے ہوئے ہوں گے، بے روزگاری سر پہ ہوگی تو ہنگامہ تو پھر ہوگا. اس لیے توجہ دی جائے، اس کا کوئی راستہ نکالا جائے، اس کا کوئی حل نکالا جائے. سر ہنگامہ جو ہے نا وہ تو آئی پی پیز کے معاملات کو لے کے ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں ذیشان یوسف زئی صاحب، انہوں نے خبر دی ہے اور بڑی انہوں نے اندر کی خبر لائیں کہ جی کیسے ان کو مراد دی گئی تھی آئی پی پیز کو، کیا کیا کنسیشن تھی، ٹیکس چھوٹ دی گئی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، کسٹم ڈیوٹیز اور سیلز ٹیکس میں کمی کر دی گئی، معاہدوں کو قوانین کی پیچیدگیوں سے آزاد کر دیا گیا، ٹیکس کا رد و بدل، پھر 5 کرنسیز تھیں جس میں جو ہے نا وہ یعنی کہ سارا کچھ تھا. لیکن اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ معاہدے خفیہ ہیں ابھی تک. سینٹ کی کمیٹی بھی، سینٹ میں بھی جب انہوں نے کہا کہ سیکرٹری صاحب سے کہ بھئی آپ وہ معاہدہ پیش کریں، انہوں نے کہا، ان کو انکار کر دیا کہ میں پیش نہیں کر سکتا. اس لیے پیش نہیں کر سکتا، لوگوں کو غصہ آیا. غصہ سیکرٹری پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو حکومت سے پوچھنا چاہیے نا. سیکرٹری جو ہے اس نے تو جب ایک چیز خفیہ دستاویز ہے، سوورن معاہدے ہیں، خفیہ رکھنا ہے اس کو. جب تک حکومت جو ہے اس کا حکم نہیں دے گی، وزیر اعظم اجازت نہیں دیں گے. تو یہ جو معاہدے ہیں تو سیکرٹری صاحب پہ غصہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. بھئی جمہوریت میں نہیں ہوتا لیکن قاعدہ ضابطہ بھی تو ہوتا ہے. وزیر اعظم سے کہیں اور ان کو معاہدے جو ہیں سامنے لے کے آئیں اور کیا کیا مراحتیں دی گئیں. افسوس تو یہ ہے کہ یہ مسلسل کئی اشروں تک ہر حکومت نے یہ شرطیں جو ہیں مانتے رہے ہیں اور یہ اسی طرح کام کرتے رہے. بھئی آپ کو اشد ضرورت تھی ایک وقت میں تو آپ نے ایک شرائط طے کر لی. دوسری سے جب ضرورت کم ہوئی تھی تو شرائط میں تبدیلی کرتے، پھر کم ہوئی تھی پھر تبدیلی کرتے. اب تو دیکھیں بجلی آپ نے رکھی ہوئی ہے بنا کے، اس کو لینے والا کوئی نہیں ہے، ترسیل کا نظام کوئی نہیں ہے. کیپیسٹی پیمنٹ آپ کر رہے ہیں تو کریں گے نا جب گاہک ایک ہوگا مارکیٹ میں. کوئی پاگل تو نہیں ہے نا جو انویسٹ کر دے بغیر اس کے کہ اس کا گاہک کون ہوگا. تو یہ بڑا ایک گمبھیر مسئلہ ہے. ہماری ساری مسلسل ہماری حکومتیں جو ہیں اس کی ذمہ دار ہیں. سب کے کان اس پہ پکڑانے چاہیے، سب کو مرغا بنانا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ اب ان سے نبٹنا کیسے ہے، یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. تو اب یہ تفصیلات جو سامنے آئی ہیں خون کھولتا ہے. لیکن آپ دیکھیں ایسا زمانہ تھا کہ کوئی 10 روپے آپ کے یہاں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں تھا. آپ پھر ہر طرح سے لکیریں نکالتے چلے گئے اور مسلسل آپ نے قوم کو مصیبت میں مبتلا کر دیا. ڈالر جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. اب یہ بھی تو مسئلہ پیدا ہوا ہے نا. تو بہرحال یہ جو مسائل ہیں یہ حکومت کو یہ معاہدے فوری طور پر سامنے لانے چاہیے، پارلیمنٹ میں ان کو پیش کرے تاکہ لوگ دیکھ سکیں. جو بھی مجبوری رہی ہے کسی وقت میں، اب یہ ساری چیزیں چھپ رہی، اتنا منافع ہو چکا، اتنی آمدن ہو چکی، اور بھئی جو بھی ہے اب اس کو
اس کو اس سے نکلنا ہے, ٹھیک ہے, اس جال سے نکلنا ہے, اس جال کو توڑنا ہے, بلکہ جنجال سے نکلنا ہے. فی الحال تو نواز شریف صاحب نکل رہے ہیں سر, سنا ہے نواز شریف صاحب نکل لندن جا رہے ہیں. جی ہاں. نہیں, ابھی تصدیق نہیں ہو سکی. اچھا, گئے تو کچھ چند روز کے لیے جائیں گے, کچھ چیک اپ کے لیے, لیکن ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی کہ وہ جا رہے ہیں. اصل میں سر اتنے بڑے رہنما ہیں, وہ جب خبر آتی ہے نا تو لوگ تشویش میں مبتلا جاتے ہیں کہ جا رہے ہیں, پہلے کیوں نہیں گئے, ٹھنڈا مقام ہے وہ تو یہاں بھی تھا. یہ تو خراب ہے نا, یہ تھوڑی ہے کہ چلے جائیں گے تو پھر واپس نہیں آئیں گے. ہاں, یہ سوالات. طبیعت خراب ہے, جائیں گے تو کچھ دیر کے لیے جائیں گے اور واپس آ جائیں گے چیک اپ کے بعد, لیکن ابھی تک مجھے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ وہ جا رہے ہیں. اچھا, یعنی یہ ابھی تک نہیں ہوئی تصدیق. میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, خبر ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے شامی صاحب جو کہہ رہے ہیں جی بھی, کیونکہ خبر آج ویسے چل رہی تھی, دی گئی ہے, لیکن چلیں سر. ایک خبر تو سر پکی ہے, اور وہ کہہ دیا ہے پی ٹی اے نے, ہماری جو رپورٹر ہیں حریم جدون, انہوں نے آج خبر دی کہ انٹرنیٹ جو ہے نا فی الحال سستی رہے گا, ستمبر کا مہینہ ستمگر ہی ثابت ہوگا سر. چلو ستمبر کا مہینہ اگر انہوں نے وقت دے دیا ہے تو ستمبر کا مہینہ انتظار کر لیتے. نقصان ہو رہا ہے, اور یہ پاکستان کو مشکلات ہیں, آئی ٹی کی پوری جو انڈسٹری ہے وہ بیٹھ رہی ہے. تو اب یہ اگر انہوں نے تاریخ دے دی ہے تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, انتظار ہی کر سکتے ہیں. جیسے ہمیں عدالتی معاملات میں انتظار کرنا ہوتا ہے. عدالت جو ہے, ہاں, چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں, گھورتی ہیں, اور پھر وہیں کا وہیں ڈھاک کے 3 پات. اچھا, تو عدالتیں تو ان کو تب ہمارے کیا ہے وہ نور عالم خان صاحب, انہوں نے کہا کہ دوہری شہریت جو ہے وہ ججوں کی بھی ختم کی جائے, جرنیلوں کی بھی ختم کی جائے, باقی سب کی ختم ہے. یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے. میں تو خود اس کا حق میں, آپ نے کہا ہے پروگرام میں, ججوں کو, جرنیلوں کو, سرکاری افسروں کو کسی طور اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ 2 شہریتیں رکھیں. ایک عورت کے 2 شوہر نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح سے ٹھیک ہے نا, یہ جو ملک کا نظام چلانے والے, ہاں یہ اچھا آپ نے کلیئر کر دیا سر, نظام چلانے والے, جو نظام چلانے کے پاس تو ہے, ہاں عام شہری جو ہے اس کو تو آپ نے سہولت دی ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ یعنی آپ ایک شہریت, قانون نے یہ کہا ہے نا کہ آپ 2 شہریتیں رکھ سکتے ہیں. مثلا برطانیہ کے شہری بن سکتے ہیں, پاکستان کے شہری رہ سکتے ہیں, کینیڈا کے شہری بن سکتے ہیں, پاکستان کے شہری رہ سکتے ہیں, امریکہ کے شہری بن سکتے ہیں, پاکستان کے شہری رہ سکتے ہیں. لیکن یہ عام آدمی کے لیے سہولت ہونی چاہیے, جیسے قانون سازوں کے لیے ہے, اسمبلی ارکان کے لیے ہے, اسی طرح حکومت کے ذمہ دار سرکاری افسر یہاں سے پیسے لوٹ باہر بھیجتے ہیں, کینیڈا میں, امریکہ میں جائیدادیں بناتے ہیں, اسپین میں, پرتگال میں, اور پاکستان بیچارہ حیران پریشان کھڑا ہے. چلے سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.